हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीरत वॉइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी नावल मोहब्बत या बर्बादी। इसकी एपिसोड नंबर 1 है। ये दास्तान बहुत ही अनोखी और मज़े की है। जब आप सुनेंगे आपको ये नावल यकीनन पसंद आएगा। तो नावल स्टार्ट करते हैं। हो गया काम, अब जल्दी चलो, देर हो रही है। शामज़े अपनी साथी वेट्रेस सवेरा से बोली। साथ ही जल्दी से मेन्यू कार्ड एक तरफ करते हुए निकली। यार शामज़े रुको, एक बात कहनी है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही सवेरा ने शामज़े को पुकारा और इसके पलटने पर थोड़ा झिझक कर बोली। क्या बात है, कहो। हमेशा की तरह नर्म लहजे में शामज़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। पर सवेरा थोड़ा हिचकिचा रही थी। शामज़े देखो यार, प्लीज़ बुरा न मानना, पर एक्चुअली यार आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। चेहरे पर आई चंद लटों को कान के पीछे करते हुए सवेरा मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार थी। अब बोलो भी सवेरा, देर हो रही है। शामज़े ने रेस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए परेशानी में कहा। बहुत पहले ही देर हो रही थी घर के लिए। यार आज मेरा बाहर प्लान है। फ्रेंड्स ने क्लब में पार्टी दी है। आखिरकार सवेरा ने तेज़ी में जल्दी से कह दिया, पर अब शामज़े के खूबसूरत चेहरे पर हैरानकुन तासुरात थे। सवेरा, तुम कब से इन क्लब के चक्रों में पड़ गई? ये कहते हुए शामज़े का लहजा वाज़िया नागवार था। ऐसा कुछ गलत नहीं है यार, जितना तुम समझती हो। और वैसे भी आज के दौर में क्लब जाना कोई बड़ा बुरा काम तो नहीं जो यूं पूछ रही हो। अब के सवेरा भी थोड़ा निडर होकर बोली। शामज़े को शदीद हैरत हुई इसके अजीब लहजे पर। वो दोनों दोस्तें थीं। इनकी दोस्ती ही रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए हुई थी। शामज़े इसे काफ़ी महीनों से जानती थी। सवेरा को इसने कभी किसी लड़के से बात करते नहीं देखा था, पर पिछले कुछ दिनों से अकेले तौर कुछ अजीब लगे शामज़े को, और आज इसका यूं बेखौफ होकर क्लब के बारे में हमायत करना। ठीक है, पर एक बात बताओ, तुमने आंटी से परमिशन ली है? इसे बार बार नज़र चुराता देखकर शामज़े तफ्तीशी लहजे में पूछी, जिस पर सवेरा का चेहरा फौरन सर्द पड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो पूछा है मैंने मम्मा से। तुम क्यों इतना शक कर रही हो मुझ पर कह तो रही हूँ, बस पार्टी है। माथे पर आया पसीना रुमाल से पोंछते हुए सवेरा ने बौखला कर कहा, तो शामज़े ने भी ज़्यादा सवाल करना मुनासिब न समझा। अब जब इसकी माँ ने इजाज़त दे ही दी थी तो वो कौन होती थी इससे सवालात करने वाली। ये सोचकर वो इस्बात में सर हिलाते हुए बाहर रोड के सीध में जाने लगी, पर अचानक सवेरा की आवाज़ पर रुकी। अच्छा रुको तो ज़रा। शामज़े ने पलटकर इसे देखा, पर अब सवेरा के एक्सप्रेशन चेंज देखकर वो हैरान हुई। क्या हुआ? आईब्रो उचकाकर इसने पूछा। वैसे आज वो जनाब नहीं देख रहे। मुस्कुराहट दबाकर सवेरा ने शामज़े को आंख मारी। कौन? शामज़े ने पूछा, तो फिर अचानक ही इसकी आवाज़ बंद हुई। जानती थी सवेरा किसके बारे में पूछ रही है, तो हल्का मुस्कुराए वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। ना ही आए तो बेहतर है। हल्की सी मुस्कान चेहरे पर सजाए शामज़े ने कहा, साथ ही सवेरा को खुदा हाफिज़ कहकर रोड पर चलने लगी। इसे जल्दी घर पहुंचना था और दोनों के मुकाबले आज इसे थोड़ी देर हो गई थी। रोड पर खड़ी वो अभी रिक्शा ढूंढ ही रही थी, तभी इसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। शामज़े का हाथ बेसाख्ता माथे पर गया। चेहरे पर गुस्सा लाने की कोशिश करती वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। कैसी हो? सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। खुशगवार लहजे में कहने वाला वो शादिल मुर्तज़ा था। 6 फुट कद, गंधमी रंगत में कोई तिल फेंक आशिक नहीं था, पर एक दिन अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ रेस्टोरेंट कुक स्टूडियो
میں آیا تو وہاں پر اس کے دل میں اپنی ملکیت کے پنجرے شامزے اکبر نے گاڑے تھے، جو بطور اس ریسٹورنٹ میں ایک ویٹرس کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ بس پھر کیا، وہ دیوانوں کی طرح اس کا پیچھا کرتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ شامزے نے شروع میں اس بات کا اتنا نوٹس نہیں لیا، پر جب شادل اس کے گھر پر اس کے ماں باپ سے ملا اور ان کے سامنے طریقے سے شامزے کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو شامزے کو وہ شخص کہیں نہ کہیں اچھا لگا، جس نے دوسرے لڑکوں کی طرح اسے تنگ کرنے کی بجائے سیدھا اس کے ماں باپ سے بات کی تھی۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے کام کے ٹائم پر مت آیا کریں، وہ چالاکی سے گویا ہوئی تھی، البتہ چہرے پر نرم مسکراہٹ اب بھی نہ چھپ سکی۔ ویسے آج میں ریسٹورنٹ مکمل بند ہونے کے بعد ہی آیا ہوں، اور کون سا تم نے میری کار میں جانا ہوتا ہے؟ کندھے اچکا کر شادل نے اس کی خوددار طبیعت پر چوٹ کیا۔ بالکل یہی بات میں بھی آپ سے پوچھوں تو، کیا آپ جانتے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والی؟ تو روز کام کے وقت یہاں آنے کا مقصد؟ اب شامزے بھی سینے پر بازو باندھے بھرپور کانفیڈنٹ سے گویا ہوئی، جیسے آج اسے لفظوں کے کھیل میں مات دینا چاہ رہی ہو، صرف آپ کا دیدار کرنے۔ شاعرانہ انداز میں کہتا شادل مرتضیٰ جہاں سینے پر ایک ہاتھ رکھے ہلکا سا جھکا تھا، وہیں شامزے بکھلا کر ایک قدم پیچھے ہوئی، سفید آرس بے ساختہ سرخ ہوئے پلکوں کی جھالریں جھک کر اس کی شہد رنگی آنکھیں چھپا گئیں۔ شادل محبوبیت ہی تو رہ گیا تھا اس حسن کی ملکہ کے گلاب کے مانند سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر، جو شاید اپنی ہی خوبصورتی سے ناواقف تھی۔ تم وہ الفاظوں کا انتخاب کرنے میں ناکام رہا تھا۔ آخر کیا کہتا ایسے دمکتے نوخیز حسن کو؟ پر نگاہیں اب تک اس اپسرا کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ شادل، بعد میں بات ہوگی، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، امی پریشان ہو جائیں گی۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی شامزے نے جلدی سے کہا، پھر رکشا ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ جو اس کی آواز پر ہوش میں آیا تھا، شامزے کو جاتا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ اگر لیٹ ہو رہی ہو شامزے، تو ایسا کرو کہ صرف آج کم از کم چل لو میرے ساتھ۔ شادل کے بولنے پر شامزے نے ایک نظر پھر سے ہاتھ میں پہنی ریسٹ واچ کو دیکھا، پھر روڈ کو۔ نہیں شادل، میں خود چلی جاؤں گی، بس ایک رکشا مل جائے۔ اپنی بات کہہ کر شامزے نے پھر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کم آن شامزے، اب اتنی دیر تو ہو ہی گئی ہے تمہیں، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا آج تمہیں کوئی رکشا ملے گا۔ شادل کی باتوں کو بریک تب لگی جب مسلسل روڈ کو دیکھتی شامزے نے ہاتھ کے اشارے سے ایک رکشا روکا۔ اندر بیٹھنے سے پہلے شامزے نے دونوں آئی برو کو اچکا کر شادل کو دیکھا، صاف اشارہ تھا کہ دیکھو مل گیا۔ اس کی اس ادا پر شادل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا تو شامزے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی رکشے میں بیٹھ گئی۔ جب تک رکشا نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا، شادل مرتضیٰ اسی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ کاش جلد وہ وقت آ جائے جب تم میری محرم بنو۔ مسکرا کر وہ اپنے ہی آپ بڑبڑایا، پھر شامزے کے سامنے ہمیشہ کی طرح ہوتی اپنی حرکتوں پر خود ہی کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگاتا اپنی کار کی طرف بڑھا۔ آ گئی میری بیٹی؟ شامزے کے گھر میں داخل ہوتے اکبر صاحب جو صحن میں بیٹھے تھے مسکراتے ہوئے بولے، تو شامزے نے چہکتے ہوئے ان کے گلے میں بازو حائل کر دی۔ یہ لو ابو، آپ ہی کو ہی زیادہ پیار کرتے ہو۔ میں جب کالج سے آتی ہوں تب تو آپ یوں نہیں بولتے۔ الشبا جو اکبر صاحب کے ساتھ ہی صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی تھی، اب منہ پھلائے انہیں بولی، ساتھ ہی شکایتی نظروں سے اکبر صاحب کو دیکھنے لگی۔ ارے پاگل، ابو تم سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ شامزے ہنستے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کے سر پر چپٹ لگاتی گویا ہوئی۔ اب الشبا کی شکایتی نظروں کا مرکز شامزے تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر آپ سے بھی میں نے کچھ کہا تھا آپی، ناراض لہجے میں کہتی وہ لگاتار شامزے کو ہی دیکھ رہی تھی۔
پہلے تو شانزے نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، پھر یاد آنے پر اچانک زبان دانتوں تلے دبائی۔ آپ بھی اوپس، آئس کریم، سو سوری میری گڑیا، میں بھول گئی۔ آج دراصل کام بہت تھا، پر کل پکا جائیں گے آئس کریم کھانے۔ بلکہ کل تو میری کچھ دوستیں بھی ساتھ چلیں گی، اسے خوش کرنے کے غرض شانزے نے کہا، اور یہ کار آمد بھی ثابت ہوا۔ اوہ سچی، وہ آپ کی دوست سویرا آپی بھی ہوں گی؟ خوشی سے پوچھتی وہ شانزے کو اچھی لگی۔ بالکل ہوگی۔ اوہو، آتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہو لڑکی، بہن کو تھوڑی سکون کی سانس لینے دو۔ یہ شانزے کی امی تھیں جو کچن میں تھیں، پر باہر شانزے اور نور کے بیچ ہوتی گفتگو کی آواز سن کر اب باہر صحن کی طرف آئی تھیں۔ ان کی بات پر الشبا منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی بیٹا؟ ماں ہونے کے ناطے وہ آج فکرمند ہوئی تھیں اس کے دیر سے آنے پر، تبھی پوچھ بیٹھی۔ بس امی، آج کام تھوڑا زیادہ تھا، خوش اسلوبی سے بول کر شانزے نے کمرے کا رخ کیا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر تھکان کے اثرات جمیلہ بیگم کو پریشان کر گئے۔ لڑکی منع بھی کیا ہے، مت کرو یہ نوکری وغیرہ، تھک جاتی ہو، آخر ہو تو جاتا ہے گزارا تمہارے ابو کی کمائی سے۔ اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے جمیلہ بیگم فکریہ انداز میں اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر شانزے کے قدم رکے۔ امی، پتہ ہے کہ ہو جاتا ہے گزارا، پر یہ جاب میں اپنے شوق سے کر رہی ہوں۔ پیچھے سے گلے میں بازو حائل کر کے شانزے نے نرم لہجے میں کہا تو جمیلہ بیگم سمیت اکبر صاحب آسودگی سے مسکرائے۔ ایسے ہی تھوڑی نہ کہتی ہوں، آپ دونوں صرف آپی سے ہی پیار کرتے ہیں۔ نہ روٹھے پن سے کہتے۔ نور نے مکمل کوشش کی آنسو نکالنے کی، پر ناکام ٹھہری۔ میری چندا، کتنی بار سمجھاؤں کہ آپ تو گڑیا ہو ہم سب کی، ایسے یوں ایکٹنگ کرتا دیکھ شانزے جلدی سے اس کے پاس آ کر الشبا کی تھوڑی نرمی سے تھام کر گویا ہوئی، جبکہ جمیلہ بیگم اپنی دوسری پوری ڈرامہ ٹوپی بیٹی کو تعصب سے دیکھنے لگی۔ شانزے بیٹا چھوڑو اسے، جلدی سے فریش ہو آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کا تو روز کا انڈین سیریل شروع ہو جاتا ہے، اب پھر مظلوم بن کر ٹسوے بھائے گی، نہ جانے کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ الشبا کو مسلسل رونے کی ناکام کوشش کیے دیکھ وہ تپ کر بڑبڑاتے ہوئے اندر گئیں۔ ان کے جانے کے بعد الشبا کا گلا پھاڑ قہقہا بلند ہوا کہ شانزے نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ! الشبا آرام سے! اس کی پیٹھ پر ہلکی سی چپت لگاتے شانزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلیں ابو آ جائیں، اٹھو الشبا، اکبر صاحب کو بول کر وہ الشبا کو اٹھانے لگیں۔ شادل آئے تھے کیا؟ کھانے کے دوران جمیلہ بیگم نے شانزے کو دیکھ کر کہا۔ سرسری سا پوچھا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلائے کھانے میں مگن رہی۔ تو بیٹا ان کے ساتھ ہی آ جایا کرو، بہت ہی لائق اور نیک سیرت ہیں۔ شادل مرتضیٰ گھر میں سب سے زیادہ جمیلہ بیگم کو بھایا تھا، وجہ اس کا نرم لب و لہجہ اور اپر کلاس میں ہونے کے باوجود اس میں غرور ذرا سا بھی نہ ہونا تھا۔ امی، آپ بھی آپی کے سامنے یہ بات بول کر اپنے الفاظ ہی ضائع کرتی ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ اگر آپی ان کے ساتھ آ جائیں گی تو ان کی خوددار طبیعت کو یہ ناگوار گزرتا۔ الشبا جو بغور جمیلہ بیگم کی بات سن رہی تھی اچانک بول پڑی تو شانزے نے ایک نظر مصنوعی خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے بات تو صحیح کہتی ہیں آپ جمیلہ بیگم، شادل ہیں تو بہت سنجیدہ اور نیک طبیعت کے مالک۔ اکبر صاحب نے بھی اپنی بیوی کی تائید کی۔ شانزے کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھری تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگا گئی۔ تو پھر کیوں نہ بات کی جائے شادی کی؟ شانزے کی حرکت نوٹ کرتی الشبا نے موقع پا کر کہا، جس پر شانزے کو پھندا ہی لگ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ جمیلہ بیگم پریشانی سے اٹھتی ہوئی شانزے کے پاس آ کر پوچھنے لگیں، ساتھ ہی اس کی پشت سہلائی۔ کھانستے ہوئے شانزے نے ایک سخت گھوری سے الشبا کو نوازا تو وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کھا لیا، شانزے کہتے ساتھ اٹھی تھی اور اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن کی طرف چل دی۔ اب الشبا معصوم سی شکل بنائے بیٹھی تھی، جبکہ اس پر کشمکش نگاہیں جمیلہ بیگم کی تھیں۔ ادھر جاؤ لڑکی، بڑی بہن کو سکون سے کھانے نہیں دیتی، بدتمیز! ماں، تمہیں وہ اچھے سے سمجھ چکی تھیں۔ ماں،
ماں تھی وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ شامزے الشفا کی بات پر کھانا چھوڑ گئی۔ ہاں بس پھر شروع ہو جائیں مجھ معصوم پر، آخر میری خطا ہی کیا ہے کہ آپی وہ جو پھر سے ایک مرتبہ اپنا رونے لگی تھی۔ جمیلہ بیگم کو چیئر سے اٹھتا دیکھ کر جلدی سے شامزے کو پکارتے کچن کی طرف بھاگی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر جمیلہ بیگم مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اکبر صاحب نے مسکراتی نظروں سے اپنے اس چھوٹے مگر خوبصورت گھر میں پل چہچہاتے آشیانے کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ آج پھر اسی کے پاس پہلے گئے ہوں گے۔ شادل کوٹ اتار کر بازو میں ڈالے گھر میں داخل ہوا۔ تبھی رابعہ بیگم نے بلند آواز میں پوچھا، جس پر شادل ہلکے سے اس بات میں سر ہلاتا اپنے روم میں چلا جانے لگا۔ پتہ نہیں کیسا جادو کیا ہے اس ڈائن نے کہ ماں فکر میں بھلے گھلتی رہے، پر ان نوابزادی کو پہلے اپنی محبت کا دیدار کرنا ہوتا ہے۔ آگے اس کا نیکسٹ پارٹ آپ دیکھیں گے میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو یا ناول اچھا لگے تو آپ اس کا اظہار کامنٹ باکس میں کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔